बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल। आज 3 मार्च बरोज़ इतवार है। आज पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ़ उठाया है। उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। दूसरा, बल्ले की वापसी से भानुमती का कुंभा जो जोड़ा है, जो कि मिक्स अचार पार्टी भी कहलाती है, उसकी छुट्टी कैसे होगी, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट का फ्रंट मैन कहाँ गायब हुआ है और इमरान खान ने अगला हदफ क्या दिया है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 1956 में पाकिस्तान में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरफरोश। इसके हीरो और हीरोइन दोनों जो थे बड़े मशहूर उस वक्त के अदाकार थे, संतोष कुमार और सबिया खानम। संतोष कुमार ने इस फिल्म में एक चोर का किरदार निभाया था। वो चोरी की नीयत से सबिया खानम के घर में घुसे थे तो अजान फजर हो गई। अजान फजर हुई तो संतोष कुमार जो कि चोर के रूप में दाखिल हुए थे, उन्होंने जाय नमाज निकाली, बिछाई और नमाज अदा करना शुरू कर दी। इसी असना में जो है सबिया खानम की आंख खुलती है। वो जाय नमाज पे खड़े अजनबी को नमाज पढ़ता देखकर हैरान रह जाती हैं और देखते ही देखते उन्हें प्यार हो जाता है। पुरानी फिल्मों में तो यही होता था। नमाज ख़त्म करते ही वो पूछती हैं कि तुम कैसे यहाँ दाखिल हुए। तो संतोष कुमार ने एक बड़ा तारीखी डायलॉग बोला था। वो डायलॉग आज भी पाकिस्तानी कौम जो है ना, उसने अपने पल्लू से बांधा हुआ है। और जहाँ भी जब कोई चोर, डकैत, बत्ताखोर या रिश्वतखोर पकड़ा जाता है तो वो डायलॉग बोलता है। ये डायलॉग मुझे इसलिए याद आया क्योंकि मैंने जब असम्बली का इजलास देखा तो 201 वोट निकले शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब 6 जमातों के नुमाइंदे हैं इस वक्त और 201 वोट। पीटीआई की जो 180 सीटें जिनका इमरान खान और बाकी पार्टी दावा कर रही है, और आज तो बात उमर अयूब खान साहब ने कर दी कि हमारी 245 सीटें बनती हैं। तो 100 से ज़ायद सीट अगर चोरी हुई है तो उस पर जो बनने वाले वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कैसे सुकून से सोएंगे और कैसे ये निज़ाम पाकिस्तान जो है वो चलाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने 1990 के बाद पहली दफ़ा सरेंडर किया। और सरेंडर इस तरह के हमेशा जब भी नून लीग हुकूमत में आई है तो या तो वो वज़ीर आज़म रहे हैं या अपोजिशन लीडर। ये लेकिन ये पहली मर्तबा है कि वो हाथ बांध के साथ बैठे थे और उनका भाई जो है वो वज़ीर आज़म बनकर खुशियाँ वसूल कर रहा था। इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ ने इंतहाई मज़ाहिया स्टेटमेंट्स दी हैं। मरियम औरंगज़ेब ने तो ओन गोल किया है। वो कहती हैं कि नालाहिल नालाए घुस बैठिए, असम्बली में घुस आए हैं जिन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो असम्बली में कौन चोरी से और घुस बैठी है जिसको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया? वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, आईपीपी और एमक्यूएम है। तो मरियम औरंगज़ेब ने अपना ही गोल किया। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी बड़ी मज़ाहिया बात की है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ को देखें तो ऐसा लगता है कि हकीकी जमहूरियत लौट आई है। हकीकी जमहूरियत की अक्कासी जो है वो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा? जैसे आप वज़ीर आला बनी हैं, वैसे ही वज़ीर आज़म तो वो बने हैं। चोरी का मैंडेट, जिस मैंडेट की कोई हकीकत नहीं है, उसकी बुनियाद पर आपने वज़ारत आला और शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर कब्ज़ा किया। वोट तो लोगों ने किसी और को दिया था और जब तक आप हुकूमत में रहेंगे ये दाग तो आपके दामन पर रहेगा। लोग यही ताना देंगे, यही गाली देंगे कि आप चोरी के मैंडेट पर डाका डालकर इन कुर्सियों पर बैठे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बड़ा इतरा रहे थे। उन्होंने मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत और पता नहीं क्या क्या ऐलानात कर डाले हैं। लेकिन ये वही हैं जो हमेशा कहते थे कि मेरे क्रेडिट पर यह है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। आज 13 लाख का आपने नाश्ता उड़ाया। आगे चल चल के देखें इस मुल्क की इकॉनमी के साथ और इस मुल्क के साथ आप क्या करते हैं, वो तो वक्त बताएगा। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो इस वक्त 24वें वज़ीर आज़म बने हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 24वां वज़ीर आज़म। 36 साल माशाल्लाह रहा, बाकी बचे 40 साल। अगर आप हिसाब लगाएं तो ये 40 सालों में पार्लिमानी मुद्दत जो होती है वो पाकिस्तान असम्बली की 5 साल है। नवा वज़ीर आज़म बनना चाहिए था इस वक्त, लेकिन 24वां है।
اگر دوسری جانب دیکھیں تو پاکستان میں پاک فوج کے جو سربراہ ہیں 76 سالوں میں ابھی 11ویں یہ حافظ صاحب جو ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب، یہ 11ویں آرمی چیف ہیں۔ اس سے پہلے کمانڈ ان آرمی ہوتے تھے، کمانڈ ان چیف کہلاتا تھا وہ 6 گزرے ہیں۔ پہلے آرمی چیف جو تھے وہ ٹکا خان صاحب تھے، اور اس کے بعد یہ 11ویں ہیں۔ تو آپ خود حساب لگائیں، 11 اور 6، 76 سالوں میں آرمی چیف صاحب اتنے، اور وزیر اعظم 24، کیونکہ ہم جمہوری ملک ہیں۔ چلیں، ہمیں جمہوریت بھی جو ہے نا وہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے سیکھنی چاہیے، کہ ہمارا مائنڈ کتنا جمہوری ہے، ہم سوچتے کتنا جمہوری ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کتنا کرتے ہیں، اوپینین کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں، دوسروں کے مینڈیٹ کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ووٹر کا احترام کیا کرتے ہیں، انہیں عزت کیا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ابھی بھی کسی کے اعلیٰ کار تو نہیں ہیں، جمہوریت ظاہری تو نہیں ہے، کہیں ان کی بھی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں ہیں، وہ بھی ایز اے پپٹ تو نہیں کام کرنے والے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ بلے کی واپسی اور مکس اچار پارٹی کی چھٹی۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ رؤف حسن صاحب نے آج ساری تفصیلات بتائیں کہ 4 کینڈیڈیٹ آئے تھے، ایک جو تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور 2 جو ہیں وہ گوہر صاحب کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پارٹی کے منتخب ہوئے ہیں، اور جو ہیں عمر ایوب صاحب وہ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کے منتخب ہو گئے۔ کے پی سے گنڈا پور صاحب جیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ ساری گائیڈ لائن جو تھی یہ سپریم کورٹ سے ہمیں دی گئی تھی جب 13 جنوری کو بلہ چھینا گیا تھا۔ تو بلہ چھیننے کے وقت جو گائیڈ لائن سپریم کورٹ نے دی تھی، پی ٹی آئی نے اب اسے فالو کیا، انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں۔ لیکن اس سارے ماحول میں جب یہ سارا اناؤنس ہوا تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو 3 مارچ کو الیکشنز کرانے جا رہے ہیں، تو وہ جو فرنٹ مین صاحب تھے جن کا نام ہے اکبر ایس بابر، جو الیکشن کمیشن میں بھی گئے تھے اور سپریم کورٹ میں بھی بلہ چھیننے کے لیے گئے تھے، نہ تو انہوں نے دیکھیں الیکشن لڑا، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے وقت اپنے آپ کو ایز کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے لائے کہ میں انٹرا پارٹی الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کا چیئرمین بننا چاہتا ہوں، بلہ لینا چاہتا ہوں۔ بلہ چھین کے لے گئے ہیں، لیکن اب دیکھیں جو ہی اگر یہ گائیڈ لائن جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اور اس کو چیلنج کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں، تو کبھی امید تو یہی ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور پارٹی کے آئین پر جو اعتراض لگا کر پارٹی کا بلہ چھینا گیا تھا اور پورا الیکشن اس کی وجہ سے چوری ہو گیا، پی ٹی آئی کے بلے کے بعد آزاد امیدواروں نے جو الیکشن جیتا، اور ابھی تک مخصوص نشستوں پر جو سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہل نہیں رہے، کیونکہ بلہ نہیں تھا، بنیاد بنایا گیا، اس کے بعد نشان نہیں تھا تو آزاد لڑے، آزاد لڑ کے اب آ کے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تو بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ابھی بھی مخصوص نشستیں چوری کی چوری ہیں۔ ان کی چوری جو ہے وہ میرے خیال میں جب ایوان صدر میں گھسپیٹیے نے آ جائیں گے آصف زرداری صاحب اور سینٹ پر قبضہ کر لیا جائے گا تو پھر شاید اناؤنس کر دی جائیں، اس سے پہلے تو ابھی تک یہ ناممکن لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں عمران خان صاحب کی، تو انہوں نے اگلا ٹارگٹ جو پارٹی کو دیا ہے وہ ہے سینٹ الیکشنز کا۔ سینٹ الیکشنز انتہائی اہم ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی ابھی تک یہی کوشش ہے کہ صدارتی انتخاب سے پہلے سینٹ کے انتخابات کا انعقاد ہو، تاکہ پی ٹی آئی جو ہے اپنی میجارٹی کو جو ہے وہاں پہ شو کرے، اور صدارتی امیدوار ان کے جو ہے محمود اچکزئی صاحب ان کو جتوایا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج پریس کی تھی، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ان کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کیسے آصف زرداری پر الزامات لگائے ہیں کہ جنہیں پتا تھا میں صدر کا امیدوار بنوں گا، انہوں نے تجوریوں کے منہ کھولے اور ایوان صدر پر قبضے کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے بلوچستان اور سندھ میں جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کو کہا کہ یہ خریدی گئی پارلیمنٹس ہے۔ اس حوالے سے اسی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں محمود اچکزئی صاحب کو ووٹ دوں، لیکن جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا میں اسے منوان تسلیم کروں گا۔
تو صدارتی جو انتخاب ہے وہ 9 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے تاکہ جیسے نشان چھینا گیا تھا بلہ، جیسے نشستیں چھینی گئیں، جیسے فارم 45 غائب کر کے 47 کی بنیاد پر جو ہے جیسے 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، ایسے ہی فارم 47 کی بنیاد پر ماشاءاللہ سے جو نئے وزیر اعظم ہیں انہیں مارز وجود میں لایا گیا ہے. تو اس کے علاوہ جو جبری بھرتیاں کی گئیں جن میں دیکھیں پی ٹی آئی کہ جو جیت کے آنے والے کینڈیڈیٹس ہیں اس میں سے پورا زور لگانے کے بعد، سارے لالچ دینے کے بعد، صرف وسیم قادر ایک کینڈیڈیٹ جو ہے جس نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے، باقی سارے کے سارے اسی طرح انٹیکٹ ہیں. کے پی میں دیکھیں میجارٹی ہے، 2/3 میجارٹی پی ٹی اے کے پاس، اپوزیشن میں پنجاب اسمبلی میں 100 سے زائد سیٹیں ہیں، یہاں پہ 93 سیٹس ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بھی میجارٹی ہے. تو صدارت انتخاب جو ہے وہ تو انتہائی دلچسپ ہوگا. پیپلز پارٹی کے طوطے اڑے ہوئے ہیں، وہ ہر بندے سے مل رہے ہیں. جتنے بھی اتحادی نون لیگ کے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ووٹ دیا ہے شہباز شریف کو یا ایاز صادق کو، اسی طرح زرداری صاحب کو ووٹ ملیں گے. تو ان میں سے تو پہلی جماعت جو ہے اس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، جن پر بلاول صاحب نے 2 دن پہلے اعتراض کیا تھا نا، نمک پاشی کی تھی ان پر کہ جتنے بھی معاہدے ہیں اور گورنر ہیں اور جو بندر بانٹ ہے وہ ہماری اور نون لیگ کے درمیان تو ہو گیا ہے. سندھ کا گورنر جو ہے وہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. اب ایم کیو ایم جانے اور نون لیگ جانے، یعنی کہ انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب ایم کیو ایم نے ایک قدم بڑھ کے آگے نا باؤنسر مارا صدارتی الیکشن سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ اگر صدر کا ووٹ لینا ہے نا تو اس سے پہلے سندھ کے جو حکومت 15 سال رہی ہے نا اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. تو دیکھیں یہ آپس میں نورا کشتی کرتے رہتے ہیں. وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے بھی ایم کیو ایم روٹھی بہو کی طرح وہی ہر طرف منہ بسوڑ کے بیٹھی رہتی ہے، اور ووٹ دینے کے ٹائم پر بڑے اچھے بیوہ بچہ بن کے جا کے انہوں نے بھی ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ کیا ہے. اور اب ایم کیو ایم نے پھر ایک دفعہ روٹھی بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے صدر کا، لیکن ابھی سے گارنٹی لے لیں گے یہ ووٹ کو صدر کو دیں گے بھی، اور کیبنٹ میں بیٹھیں گے بھی، اور جو وزارتیں ان کو کہی جائیں گی وہی وزارتیں ان کو ملیں گی. ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی، نہ ہی سندھ کے گورنر والی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرنے کو پیپلز پارٹی تیار ہے. تو امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بلہ ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کے بعد وہ واپس مل جائے گا، اور بانمتی کا جو کنبہ ہے وہ اس کی چھٹی ہوگی بلے کی واپسی کے بعد. اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو اس کے بعد یہ کیسز چلتے رہیں گے. اور عمران خان آپ کو یاد ہوگا کہ 4 حلقوں کے لیے 126 دن بیٹھے تھے، تو اب 100 سیٹوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ پنجاب میں 100 سیٹیں جو غائب کی گئیں ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ وہ تو مستقبل قریب مجھے تو بہت ہی دلچسپ نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ہے نا پی ڈی ایم 2.0 اور پنجاب میں جو حکومت ہے یہ کچھ زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ چوری کی بنیاد پر، چوری کی اینٹوں پر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ دڑم سے گر جائے گی. اور عمران خان نے جو اگلا ہدف دے دیا ہے، پی ٹی آئی پوری تیاری میں ہے کہ اس ہدف کو پورا کرے. تو ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تاریخی ڈائلاگ کیا تھا. وہ تاریخی ڈائلاگ یہ تھا کہ چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض. اس وقت جو حکومت بنی ہے اس پر یہ فقرہ صادر آتا ہے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.